वक्त का पहिया हमेशा आगे की तरफ घूमता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत वापस 90 की दहाई में चली गई है। 4 साल से मुफाहिमत का राग अलापने वालों ने अब आकर नफरत की तान उठा ली है। बात करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी की शोला बयानियों पर और देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में मुनाफरत की आग क्यों भड़क रही है। लेकिन आगे देखने से पहले जरा माजी में झांक लेते हैं। मियां साहब और हमारा अब वास्ता इंशाअल्लाह सेकंड टू थर्ड जनरेशन तक चलना है। मेरे दिल ने कहा कि जरूरी है कि रिश्तों में, रिश्तेदारियों में या ताल्लुकात में ये बहुत जरूरी है कि आदमी वफादारियों से और अपने कौल और फिक्र से और अपने एक्शन से आपको, मियां साहब को और दुनिया को ये दिखाना चाहें। और अपने दिल को भी मैं ये कहना चाहता था और मेरा दिल भी चाहता था कि मैं मियां साहब के बुजुर्गों के पास आऊं, उनके कदमों में बैठ के दुआ खैर करूं ताकि उनकी रूह को सवाब मिले। That was then। उस वक्त तो सदर साहब ईसाल सवाब की बात कर रहे थे, लेकिन अब हिसाब बराबर करने की बातें भी की जा रही हैं। आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं सना बुच्चा। सबसे पहले नजर डालेंगे उन इशूज पर जिन पर आज हमारा फोकस रहेगा। खबरों से जनाजों तक पाकिस्तानी सियासत का सफर, आइंदा इलेक्शन में कैसा मचने वाला है गदर। अब सदर आसिफ अली जरदारी बाबर आवान का मोर्चा संभालेंगे और नून लीग की गर्दन से सरिया निकालेंगे। मौलाना फजलुर रहमान नेटो सप्लाई के मुस्तकबिल का अंदाजा लगा गए। पार्लिमानी कमेटी का बॉयकॉट करके हुकूमत को एक बार फिर हाथ दिखा गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पेशावर में नवाज शरीफ ने आमरीत पर की खूब तनकीद, लेकिन मुशर्रफ के साथी अमीर मकाम को कहा खुशामदीद। और इसके अलावा बात होगी कि गिलगित बल्तिस्तान में तो लगी हुई है आग, लेकिन क्या हुकूमत वहां भी गा रही है मुफाहिमत का राग। एंड वेलकम टू द शो। सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज लाहौर के गवर्नर हाउस में कारकुनों से खिताब किया। पीपल्स पार्टी को यह एजाज तो हासिल था ही कि उसने सबसे पहले कब्रों की सियासत शुरू की, लेकिन सियासत को नमाज जनाजा तक ले जाने का तमगा भी सदर आसिफ अली जरदारी के सीने पर सज गया है। जनाब सदर साहब को शायद याद नहीं कि पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी शख्सियात के जनाजे इंतहाई कसम पुरसी की हालत में पढ़ाए गए थे। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो के जनाजे में लगभग 25 और नवाब अकबर बुख्ती की तदफीन में चंद लोग शरीक थे, लेकिन इसकी वजह उनकी अदम मकबूलियत नहीं बल्कि डिक्टेटर्स का जब्र था। जनरल जियाउल हक पर दिन रात तबर्रे भेजने वाली पीपल्स पार्टी को यह भी यकीनन याद होगा कि जनरल जिया के जनाजे में हजारों अफराद ने शिरकत की थी। सदर जरदारी के बयान पर मुस्लिम लीग का कहना है कि मियां शरीफ की नमाज जनाजा काबा शरीफ में भी अदा की गई थी। शरीफ बरादरान तो वतन आना चाहते थे, लेकिन डिक्टेटर्स ने इस बात की इजाजत नहीं दी। लेकिन शरीफ फैमिली के रुकन हमजा शहबाज शरीफ अपने दादा की तदफीन में शरीक थे। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमजा शहबाज शरीफ फ्रॉम लाहौर। बहुत शुक्रिया हमजा साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आई नो ये टची मामला है और इस पर बहुत लिखा भी गया है, कहा भी गया है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात थी कि शरीफ बरादरान वापस नहीं आ सके थे, लेकिन आप यहाँ पर मौजूद थे। और अब जनाजों की बात करना या जनाजों के साइज पर तबसरा करना, आप क्या समझते हैं, व्हाट हैज स्टार्टेड दिस। शुक्रिया सना बीबी। मैंने कल ये बात सुनी और मेरा ख्याल है कि कौम ने भी सारी बात सुनी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पर क्या जवाब दिया जाए। वो आज भी जब सामने मेरे वाक़या आता है, ना मेरा घर का कोई फैमिली मेम्बर, ना मेरे वालिद, ना मेरे ताया, अकेले मैंने जो है उनके जस्से खाकी को रिसीव किया और कोई दूसरा फैमिली मेम्बर जो था मौजूद नहीं था मुल्क में। लेकिन ये कहना कि जी ये लोग इतने लोग थे, इतने लोग नहीं थे, मैं समझता हूँ कि वो एक नेक रूह थी और हमारा सब कुछ थे, हमारी दौलत वही थे। उनका नमाज जनाजा जो है रमज़ान शरीफ के महीने में खाना काबा में लाखों लोगों ने अदा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बातें करना और जनाजों तक बात पहुँचना ये अखलाकी गिरावट है, अखलाकी पस्ती की अक्कासी करती है जरदारी साहब की। और इस पे और क्या कहा जाए। फिर ये भी कहा गया कि चमक जो है वो मेरी दी हुई है। अब ये चमक शायद वो स्विस अकाउंट्स में लूटी हुई दौलत की मांद पड़ती नज़र आ रही है उनको, शायद उनको अपना कोई खदशा है, कोई खतरा है। ये चमक अगर दूसरे मानों में ली जाए तो अगर अपना समझते हैं कि जी ये
سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ اقتدار دینا لینا میرے ہاتھ میں ہے، اور آج کہا گیا کہ سریا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان، یہ لہجہ، یہ اس طرح اپنا جو ہے تکبر میں آ کے ایسی باتیں کرنا، میرا خیال ہے کہ لوگ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور میں اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا ہے کہ میں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے سیاست کروں گا. میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ ان کی اخلاقی گراوٹ کی عکاسی کرتی ہے، اس کے علاوہ اور اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن اور پھر بھی حمزہ صاحب قطع کلامی معاف، لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جب دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو اخلاقی گراوٹ بھی، سیاسی گھمنڈ بھی، تکبر بھی، یہ سب چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں. لیکن آپ کے والد صاحب یعنی کہ شہباز شریف صاحب نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے اور بار بار کی ہے، انہوں نے بھی کوئی ایسی کوئی مہذب گفتگو تو نہیں کی نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایک طرف سے ہوگی تو دوسری طرف سے جوابی فائر بھی ہوگا، پھر آپ اس کی گراوٹ کو کس حد تک روک لیں گے؟ نہیں، میری گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ دو الگ ایشوز ہیں. یعنی آپ ایک شخص جو اس دنیا سے چلا گیا، آپ اس کے اوپر بنا کر اپنی سیاست کریں اور تنقید کریں اور ایسی باتیں کریں. آپ کو یاد ہوگا سنا کہ جب محترمہ شہید ہوئیں اس وقت کارکن مشتعل تھے. میاں نواز شریف صاحب ایک ریلی کی قیادت کر رہے تھے، اپنا اعلیٰ قیادت نہ کہ آپ مت جائیں وہاں پر، کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کر انسانیت کے پہلو کے پیش نظر ہاسپٹل خود گئے، وہاں پر جا کر اپنا جو ہے وہ حال چال پوچھا. کارکن مشتعل تھے لیکن انہوں نے ایسا خطرہ مول لیا. یہ ہے اعلیٰ ظرفی کی مثال. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کی دولت لوٹی ہے اور اگر میاں شہباز شریف بھرے مجمع میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹی ہوئی دولت ہم واپس لے کے آئیں گے، تو یہ نہ میری دولت ہے نہ آپ کی دولت ہے، یہ قوم کی دولت ہے. یہ سوئس اکاؤنٹس میں پڑی دولت جو ہے وہ اگر کوئی لے کے گیا ہے، کسی نے لوٹی ہے تو وہ لٹیرا ہے. سیاست کریں آپ ایک دوسرے کے اوپر. اگر حقائق سے ہٹ کر کوئی بات کی میاں شہباز شریف صاحب نے تو کریں. این آر او کا کیس سپریم کورٹ میں ہے، میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ این آر او پہ خط کیوں نہیں لکھتے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا جو خط نہیں لکھیں گے، مجھے جیل جانا منظور ہے. اب یہ کس کے فیصلوں کی تصدیق ہو رہی ہے؟ اعلیٰ عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. زرداری صاحب کی اپنا جو ہے وہ تشنگی دور نہیں ہوتی، اب اپنے بیٹے سے عدلیہ کو جو ہے وہ ڈکٹیشن کا سبق دیا جا رہا ہے. میں آپ سے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست کو سیاست رہنے دیں. ایک طرف آپ کہتے جی ہم مفاہمت کی سیاست پہ بلیو کرتے ہیں. یہ کون سی مفاہمت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مفاہمت کے نام پر منافقت ہو رہی ہے. ابھی آپ نے جو چھوٹا سا اپنا جو ہے وہ گفتگو سنائی پہلے زرداری صاحب کی، مجھے صرف آپ یہ بتائیے کہ کیا میرے بزرگوں کے بارے میں وہ شروع میں جو بول رہے تھے کہ جی تیسری پیڑھی تک ہمارے تعلقات جائیں گے، یا پھر میرے دادا کے جنازے کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، تو سچ کون سا ہے؟ یہ زرداری صاحب قوم کو کم از کم بتائیں کہ سچ پہلے والا تھا یا سچ بعد والا تھا. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جو شخص قرآن پاک کو بیچ میں رکھ کے کہے کہ اپنا جو ہے میں عدلیہ کو آزاد کراؤں گا اور چند دن بعد کہے کہ وعدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے، ان سے انہی باتوں کی امید ہو سکتی ہے، اور تو ان سے کوئی اور کسی اچھی بات کی امید نہیں کی جا سکتی. اور جو شخص یہ کہے کہ سپریم کورٹ ان کے اپنا وزیر مذہبی امور کو جیل بھیجے اور کہے کرپٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی میری آنکھوں میں وہ کرپٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ بھلے ہی اپنا جو ہے وہ بھٹا بیٹھ گیا ہے ریلوے کا، پی آئی اے کا، میری نظر میں سب کچھ اچھا ہے، میری نظر میں پاکستان کی اکانومی بھی اچھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی باتیں کرنے سے، قوم کا وقت ضائع کرنے سے زرداری صاحب کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور جو بھی ہے قوم کو سچ بتائیں. حمزہ، لیکن جو گریبان میں جھانکنے کی بات ہے حمزہ صاحب، وہ تو پھر سب کو ہی کرنی چاہیے، کیونکہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے یہاں تک تو ٹھیک ہے، ضرور کہیے، جلد سے جلوسوں میں کہیے، لوگوں کو سنائیے، کرپٹ کہیے، لیکن کسی کو اس طرح سے کہنا کہ لٹکا دیں گے، یہاں سے گھسیٹیں گے، پٹا ڈال دیں گے، یہ چیزیں تو بالکل بھی گفتگو میں نہیں ہونی چاہیے نا. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان لوگوں سے پوچھیں جن کے اپنا بچے بھوکے ہیں، جو مزدور جو ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں، چاہے فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، اپنا صنعت کار بھی سڑکوں پہ ہیں، مزدور بھی سڑکوں پہ ہیں، اور اس کے اوپر جب ان کے زخموں پہ تیل تب چھڑکا جاتا ہے جب سپریم کورٹ میں آئے روز نئے کرپشن کے سکینڈل آتے ہیں.
تو جب حمزہ صاحب یہ میری بات کا جواب نہیں ہے نا، یہ میری بات کا جواب نہیں ہے. حکومت کے کریڈٹ پہ تو بہت ساری ناکامیاں ہیں، وہ ہم گن سکتے ہیں، بات ہوتی ہے ہر بار ہوتی ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بار بار شعلہ بیانیوں کا سلسلہ چھڑ چکا ہے، اس کے اندر آپ کے والد صاحب یعنی کہ شہباز شریف صاحب کا کتنا کردار ہے؟ نہیں، میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر تو انہوں نے ایسی کوئی بات کی جو اگر نہیں کی ہے نا حمزہ صاحب، کی ہے میں وہی کہہ رہی ہوں کہ بات کرنے کا طریقہ سنا اور ہو سکتا ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا سوئس اکاؤنٹس میں جو دولت ہے وہ کیا ملک کی لوٹی کی دولت نہیں ہے؟ کیا اس کو واپس نہیں آنا چاہیے؟ آج رینٹل پاور پلانٹس پہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ اربوں کا نہیں کھربوں کا اپنا جو ہے اس میں غبن ہے. کیا ان لوگوں کی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا جو لوگ ہماری جب سرحدوں کی پامالی ہوتی ہے، باہر سے جہاز آ کر اسامہ آپریشن کرتے ہیں، اور جو لوگ واشنگٹن پوسٹ میں لیٹر لکھتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ پاکستانی فوج کو نکیل ڈالیں، کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ اگر کسی بھرے جلسے میں کوئی سخت زبان استعمال کر کر حقائق پر بات کرتا ہے جو قوم سننا چاہتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ حقائق ہیں. اگر تو اس میں کوئی جھوٹ ہے یا حقائق سے ہٹ کر بات کی شہباز شریف صاحب نے تو میں اس کے لیے جواب دے ہوں، لیکن اگر سچ ہے اور قوم آج نہیں، سچ اس میں کیا ہے؟ کسی کے گلے میں پٹا ڈالنے میں سچ کیا ہے؟ کسی کو لٹکانے میں سچ کیا ہے حمزہ صاحب؟ کیونکہ اسی طرح سے آپ کے جنازے میں یا آپ کے دادا کے جنازے میں کتنے لوگ تھے، اس میں سچ کیا ہے؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم اخلاقی گراوٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اٹ ٹیکس ون ٹو نو ون والی بات ہے. نہیں، ایک شخص اس دنیا سے چلا گیا. جی، آپ اگر اپنا جو ہے کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا، کوئی بدترین دشمن بھی ہوتا ہے نا، بدترین دشمن بھی ثنا بی بی، تو لوگ لحاظ کرتے ہیں کہ یار کوئی اس دنیا میں نہیں رہا، ہم اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر بات کریں. یعنی آپ اپنا جو ہے اس بات پہ آرگو کر سکتے ہیں کہ بات کس طرح کرنی چاہیے، کس طرح نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کسی کا ایک پیارا اس دنیا سے چلا گیا اور اپنا جو ہے وہ آپ اس کے اوپر اپنا یہ بات کر رہے ہیں. لیکن حمزہ یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ بیان واپس لیا گیا ہے یا کہا گیا ہے یا سرے سے یہ ہوا ہی نہیں تھا. فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی اس کی تردید کی ہے. آپ اس کو مانتے ہیں کہ شاید یہ بات ہم نے غلط نکال دی ہے، میڈیا میں غلط آ گئی ہے، شاید انہوں نے نہ کی ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے کہا تھا وعدہ کر کے کہ وعدے قرآن و حدیث میں ہوا کرتے. یہ بات بالکل ایسے ہوئی ہے. انہوں نے بہت کوشش کی، جب لفظ منہ سے دل کی بات نکل جاتی ہے پھر وہ نکل جاتا ہے تیر. اس کو کوشش بہت کی انہوں نے، لیکن ایسی بات حقائق پر بنی، اور آج پھر انہوں نے اسی بات کا مظاہرہ کر دیا کہ جی گردن میں سریا ہے، سریا میں نکالوں گا. تو یہ اللہ سے ڈریں اور اپنا جو ہے میرا خیال ہے کہ اب ان کو شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھی لوٹ مار کا دورہ رہا ہے، جس طرح عوام کے پیسوں کی اور پبلک اپنا جو ڈپارٹمنٹس میں، چاہے وہ پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، ٹھیک ہے، اوکے، الاؤ می میں نظر محمد گوندل صاحب نے ہمیں جوائن کیا، رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. نظر محمد صاحب آپ سن رہے تھے یہ گفتگو، میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں، لیکن سب سے پہلے میں ایک چیز سنانا چاہوں گی، ماضی میں کیا ہوا تھا ذرا وہ سناتے ہیں صدر زرداری صاحب کے الفاظ. آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس روایات کو قائم رکھیں تاکہ حسن بھائی میرے بیٹے کی طرح ہیں، اس کو اور آنے والے کل میں بلاول کو، بختاور کو، ان کو پتا ہو کہ ہمارے تعلقات کس طرح ہیں اور کس طرح رکھنے ہیں. تعلقات کس طرح ہیں اور کس طرح رکھنے ہیں گوندل صاحب؟ شکریہ ثنا، میں نے ساری باتیں سنی ہیں بڑے غور سے جی، اور ہمیں جو اخلاقی گراوٹ کا اور جو میں نے گفتگو سنی حمزہ صاحب کی جی، اور انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت کی ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے. اور آپ ہی نے کہا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے تو یہ پٹا ڈالنے والی بات، گھسیٹنے والی بات، اور کس کے خلاف؟ اور یہ 4 سال سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری یہ گفتگو سن رہے ہیں، اور انہوں نے ریکنسیلیشن کے حوالے سے، اپنی پہلی گفتگو کے حوالے سے جو آپ نے مجھے ابھی ڈائلاگ ان کا سنایا ہے ایک تاریخی قسم کا، ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے پہ کنٹرول رکھتا ہے. ہمیں اپنی پارٹی کو سمجھایا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی جو ریکنسیلیشن کے حوالے سے ٹھیک نہ ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپل پارٹی نے انتہائی صبر، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج تک ایسی غلیظ زبان استعمال نہیں کی جو ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے بارے میں ان کے بزرگوں نے فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں میں پاکستان میں تھا نہیں، ہوتا تو بھی میں پریزیڈنٹ کا استقبال نہ کرتا. الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے اور 2/3 میجارٹی سے زیادہ ووٹوں کا وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے، اور یہ تو ہے ان کی
اخلاقیات جس کا درس ہمیں دے رہے ہیں. دوسری بات, انہوں نے سوئس بینک کے حوالے سے بڑی گفتگو کرتے ہیں, بڑے ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہیں اور بڑے ماسٹر بھی ہیں, اور اخلاقیات کے حوالے سے اگر بات کریں تو اسامہ کے دیے ہوئے پیسے جمہوریت کے خلاف, محترمہ کے خلاف کنہوں نے استعمال کیے ہیں, اگر نام مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ بینک میران اسکینڈل کا کیس, آئی جی آئی کے پیسے کس کس نے لیے ہیں اور کون کون کس حوالے سے لیے ہیں اور کس کے خلاف لیے ہیں. پاکستان میں کسی بھی غیر جمہوری عمل کا اپنا حصہ بننے کے لیے پاکستان پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کو آپ تانا نہیں دے سکتے, الزام نہیں دے سکتے اور ان پیسوں کا غلط استعمال نہیں کر سکتے. اگر اتنے ہی بلند پایا اخلاقیات ہے میرے بھائیوں کے, دوستوں کے, تو میرا خیال میں آئی جی آئی کا اسکینڈل آنے کے بعد, یہ میران اسکینڈل آنے کے بعد, اسامہ کے پیسے یوز ہونے کے بعد, اور اس میں ہمیں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ہمارے خلاف ایک بات مکمل کر لیں گے, اس کے بعد میں آپ کی بات کا جواب. ہمارے خلاف جتنے اسکینڈل ہیں ان کا 12 سال ہم نے فیس کیا, اور ان اسکینڈل کو ثابت کرنے کے لیے جو بازار میں ٹیپیں لوگوں نے سنی وہ بھی گواہ ہیں, اور ملک قیوم اور دوسرا جج جن کو استعفیٰ دینا پڑا وہ بھی گواہ ہے. یہ وہی کیس ہے جو آج 15 سال 20 سال کے بعد بھی جس کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے. اور اس حوالے کے علاوہ کوئی بات ہم نے تو کبھی کوئی بات نہیں کی, پریزیڈنٹ زرداری کے منہ سے تو کبھی کوئی لفظ نہیں نکلا. میں ایک بات کا اب بھی کہتا ہوں کہ میاں صاحب کے حوالے سے زرداری صاحب نے کوئی بات نہیں کی, اس کی تردید بھی آ گئی ہے. لیکن یہ جو بہت بڑے عوام کے نمائندے اس حوالے سے, اگر کسی نے بات کہہ دی ہے کہ اگر اتنی پاپولر ہوتے تو جب میاں شہباز شریف پاکستان تشریف لائے تھے تو وہ کہاں تھے ان کی پاپولیرٹی, کہاں تھا ان کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, کہاں تھا ان کا ایجیٹیشن. تو جمہوریت جب آتی ہے تو یقیناً تمام بونے جو ہیں بڑے قداور ہو جاتے ہیں. خدا را یہ جو ہم اپنا صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں, ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اس کو بریک کریں, اور یہ اگر ہم بریک کریں گے تو یہ کوئی خدمت نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے خلاف ہمارے منہ سے, ان کے منہ سے, باقی دوستوں کے منہ سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو میں سمجھتا ہوں جس کا سیاسیات, اخلاقیات اجازت نہیں دیتی. لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ میاں صاحب کے حوالے سے پریزیڈنٹ صاحب کی بھی تردید آ چکی ہے, ان کے اسپوکسمین کہہ چکے, میں بھی اس بات کو کرنے کو تیار نہیں ہوں. بزرگ ساروں کو بزرگ ہوتے ہیں, ہمیں بھی احترام ہے, ہمیں سب کو احترام کرنا چاہیے. لیکن یہ جو بار بار سوئس اسکینڈل کی بات کرتے ہیں, میں چاہوں گا کہ میران اسکینڈل کی اور اسامہ کے پیسوں کا بھی تردید کر دیں, اور ملک قیوم نے ریزائن کیوں کیا تھا اس کا بھی, اور جو بازار میں کیسٹس آئی تھی ان کا بھی. ایک ان کی میڈم اپنا ایم پی اے سی وہ چوری میں ملوث تھی یا نہیں تھی, اسے تو ریزائن لے لیا گیا. اچھا گورنر صاحب مجھے اجازت دیجیے, گورنر صاحب مجھے اجازت کا اخلاقیات کا فیصلہ کریں. ٹھیک ہے, حکم کریں. اچھا جی گورنر صاحب, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت حمزہ صاحب نے بھی مجھے بہت ساری چیزیں گنوا دی جو پیپلز پارٹی کے خلاف جاتی ہیں, چاہے وہ سوئس کیسز ہوں چاہے وہ کچھ اور ہو. آپ نے بھی 3-4 سیدھا باتیں کر دی. کیس کے علاوہ کچھ نہیں گنوایا. چلیں اور بھی آپ کے پاس بھی ان کے خلاف بڑی چارج شیٹ ہے. میں یہی کہتی ہوں کہ یہ زبان تک ہم کیوں پہنچ جاتے ہیں کہ سریا نکالیں گے یا یہ کریں گے یا وہ کریں گے. آپ لوگ انہی ایشوز پر بات کیوں نہیں کرتے, انہی پر بیانات کیوں نہیں دیتے؟ یہ 90 کی سیاست میں ہم کیوں جا رہے ہیں واپس؟ میں ریکارڈ مجھے موقع نہیں کی. جی میں 4 سال سے آصف علی زرداری نے کسی بھی پولیٹیکل بندے کے خلاف کوئی آج تک ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا. لیکن آج کہہ دیا نا, آج نکال دیا. اور ان کی نہیں, انہوں نے جس ریفرنس سے بات کی ہے اس ریفرنس سے بات کریں. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم نے ان کو جیلوں میں ریسیو کیا, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو اے آر ڈی میں شامل کر ان کو چمک دی. ہم کہتے ہیں ہم نے ان کو پیار محبت سے الیکشن میں لے کر آئی محترمہ. یہ تو اے پی ڈی میں بیٹھ کے اپنا عمران خان کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے ساتھ بائی کاٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں اگر کوئی کسی دوستی کے حوالے سے کرتا ہے تو اس کو اخلاقیات کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے. یس, پریزیڈنٹ کی ایک کنٹریبیوشن ہے جمہوریت کے حوالے سے, محترمہ کی کنٹریبیوشن ہے جمہوریت کے حوالے سے, اور ہم نے ان کو آج تک آپ اندازہ لگائیں ہم نے کبھی ان کا جو ایگریمنٹ کر کے باہر گئے تھے, اور یہ دہلی این آر او کی بات کرتے ہیں, ہم نے تو این آر او کر کے جمہوریت بحال کی, انہوں نے این آر او کر کے جمہوریت کا
تختہ لپیٹا. ہم نے کبھی این آر او کی اس این آر او کی ہم نے کبھی بات نہیں کی. یہ ہماری لیکن یہ گردن سے سریا نکالنے والی تھی. اوکے اچھا چلیں حمزہ کو بھی اجازت دیں. جی حمزہ. میری گزارش ہے جی کہ ہم نے این آر او کی کبھی وائلیشن نہیں کی. یہ بھی جو آپ نے آپ نے بھی زرداری وائلیشن نہیں کی, ہم نے کبھی بات نہیں کی تک. اب گون صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے وقت دیں, میں تھوڑی سی بات کروں. جی میں بالکل آپ کو فکر نہ کریں, سنوں گا آپ کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی زرداری صاحب نے کہا جی تیسری پیڑھی تک ہمارے تعلقات چلیں گے, اور جو زبان آج بھی استعمال کی گئی, جو کل بھی استعمال کی گئی, مجھے صرف گوندل صاحب یہ بتائیں کہ کیا سچ وہ تھا یا سچ یہ ہے؟ پھر کیوں مفاوضت کہتے ہیں, پھر اس کو مفاہمت کے نام پر منافقت کہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے این آر او کی خلاف ورزی نہیں کی. مجھے یہ بتائیے کہ گورنر راج کا چھوڑا کس نے ہماری پیٹھ پہ کوبا تھا, کس نے اپنا جو ہے یہاں پر اپنا جو ہے مچھلی منڈی لگائی تھی, اور پھر یہ بات کرتے ہیں جی کہ اپنا ان کے پیچھے لوگ نہیں ہیں. جب اپنا جو ہے وعدے جھوٹے کیے گئے 16 مارچ کے دن, کس نے اپنا جو ہے وہ کہا تھا کہ جی جج میں کبھی بحال نہیں کروں گا, اور رات کے اندھیرے میں ڈر کے پھر کہا جی کہ ہاں جی ہم جج بحال کریں گے. پوری قوم نے یہ تماشا دیکھا ہے, اور آج تک ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی ہے کہ اپنا جو ہے یہ جج کیوں بحال ہو گئے. پہلے خود کہتے تھے, اپنے وزیروں سے کہلواتے تھے, آج کل اپنے بیٹے سے بھی کہلوایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ کون سی اپنا سوئس کیس کی بات آپ پیچھے رکھ دیں, چھوڑ دیں. آج آپ واپڈا میں دیکھیں, آج آپ پاکستان سٹیل مل میں دیکھیں, اسامہ کی بات بھی کر لینا, اسامہ کے پیسوں کی بات کر لینا. میری گوندل صاحب گزارش سن لیں آپ. رینٹل پاور پلانٹ آپ نہیں کہہ رہی, پاکستان کی عوام نہیں کہہ رہی, سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ اسامہ والی بات بھی کہہ دینا. اور انہوں نے کہا کہ میری گوندل صاحب میری گزارش سن لیں, انہوں نے کہا کہ آپ وزیروں کے اوپر اپنا جو ہے وہ میں پوچھ رہا ہوں اس پہ بھی آپ گزارش کر دیں, قصوروار ہیں. تو میں یہ اسامہ کے اوپر بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے دیجئے. اگر اپنا جو ہے بات کرتے ہیں, میران بینک میں 5 کروڑ روپے کا حساب آپ کو بھی دینا ہے گوندل صاحب, اور میرے والد صاحب نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے. یہ یونس حبیب کے منہ میں زبان زرداری صاحب نے ڈالی ہے, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. سپریم کورٹ میں کیس ہے, تھوڑا انتظار کیجئے. بے صبرے کیوں ہو رہے ہیں؟ این آر او کے اوپر آپ نہیں, اگر اپنا آپ سے برداشت ہو رہا تو کم از کم سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دیں. پوری قوم سچ کا سچ, جھوٹ کا جھوٹ جو ہے وہ جان لے گی. تو گوندل صاحب مہربانی کر کے باتوں سے اپنا جو ہے نا وہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو نہیں چھپایا جا سکتا. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جی کہ یہ اپنا چمک جو ہے یہ ہماری دی ہوئی ہے, خدا را اللہ سے ڈریں, ہم نے اللہ کو جان دینی ہے. یہ آج جو اگر آپ وزیر بنے ہوئے ہیں یا ساتھی طور پر زرداری صاحب صدر بنے ہوئے ہیں, تو کیا سرخاب کے پر لگ جاتے ہیں یا آپ آب زمزم سے نہا کے آتے ہیں؟ اگر ایک صدر بن کر لوٹ مار مچائیے تو اس کو لٹیرا نہیں کہیں گے, تو آپ کیا اس کو اپنا جو ہے شریف آدمی کہیں گے؟ قوم آپ سے الیکشن میں حساب لے گی, آپ کو پتہ لگ جائے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے. حمزہ صاحب سوری بریک کا وقت ہو رہا ہے. گوندل صاحب آپ نے سن لی حمزہ صاحب کی بات, میں چاہوں گی کہ آپ رسپونڈ کیجئے, لیکن وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری شارٹ بریک. ویل کم بیک رائٹ آفٹر.